बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान मुस्तफा सहराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम QD बिजनेस। नाजरीन, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में एक दहशतगर्द हमले से शुरू होने वाली कशीदगी का जोर जो है वो पाक अफवाज की शानदार कारकर्दगी की वजह से कम तो हुआ है, लेकिन खतरात वैसे ही हैं, क्योंकि मोदी सरकार इंतहाई घटिया जहन रखने वाली जमात है। जंग बर्बादी का दूसरा नाम है, लेकिन मोदी को कौन समझाए? इसे तो मजहबी जुनून, इंतहाया परस्ती का जुनून, तकब्बर से भरा दिमाग और खुशफहमी पालने की बीमारी है, जिसे पाकिस्तान की एयरफोर्स के जवानों ने आनन फानन खाक में मिलाया। लेकिन दो ममालिक की कशीदगी होती है, इसका बहरहाल नुकसानात दोनों ममालिक को बहुत होते हैं और आगे चलकर भी होंगे। आज हम मुआशी नुकसानात के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ शरीक गुफ्तगू मेहमान होंगे जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं ईद मोहम्मद साहब, और इनसे हम ये पूछेंगे कि और उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक़्त निकाला। ईद मोहम्मद साहब, सबसे पहले सवाल करूँगा कि झड़प तो हो गई, अब झड़प के बाद ये बर्फ़ की तरह जो बैठा हुआ इंडिया फौज और मोदी सरकार है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा जी, ये कोई नई बात तो है कोई नहीं कि इंडिया ने ये जो कदम उठाया, लेकिन इस बात का नहीं का पाकिस्तानी, हम सारी बात है हमारा कोई सहाफत में जिस तरह एक चौथा स्कूल है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम ना सिर्फ जो है कि मुल्क के इंटरनली मामला पर हम गहरी नज़र रखें, लेकिन हम जो दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात है बैन अवी सतह पर रूनमा होने वाले वाक़यात को भी मद्देनज़र रखें। और भारत जिस तरह क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हमारा सियासी हरीफा है, हर लिहाज से हमारा हरीफा है, और कोई भी उसने मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुँचाया जाए। लेकिन जिस मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो उसकी हिफाजत का जिम्मा ना तो आपने करना ना मैंने करना, उस वाहदहुल ला शरीक ज़ात ने उसका जिम्मा लिया। ठीक है, अब 1965 की जंग हो या 1971 की जंग, लेकिन हमारी जो है कि मुल्क पाकिस्तान में कौम में आप ये देखें कि एक मुत्तहिद कौम है, और कोई भी जंगें जो होती है वो कारगिल में भी आपने देखा है, ना तो असले से लड़ी जाती है ना हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन जंगें जो लड़ी जाती है वो जज्बे से। और मुल्क पाकिस्तान की कौम के एक एक बच्चे में वो जज्बा जुनून है, आप हो खा मैं हूँ, आपके बच्चे मेरे बच्चे कोई भी हो, और मुल्क पाकिस्तान की खातिर जान कुर्बान करने से कतई दरेक नहीं करेंगे। अब बात है इंडिया की। इंडिया अगर आप गुज़िश्ता 2 दहाई में आप चले जाएं, 2 दहाई में, और ये इस बात का एक वो क्या कहते हैं खाम ख्याली थी इंडिया की, एक वो जिस तरह गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी, एक प्रेशर डाला जा रहा था कि इंडिया हर लिहाज से अददी एतबार को देखा जाए तो इंडिया सबसे आगे है। अगर असले या दूसरे टैंक से, हवाई जहाजों से, जंगी जहाजों से देखा जाए 5 गुना ज्यादा, बहुत आगे था। ठीक है, अब उसमें ये एक था कि तासुर ये था इंडिया के दिन में कि ये गलत फहमी थी कि वो बहुत ही जल्द ही बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान को नाकुल चलने शुरुआत, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। उसने सबसे पहले दहशतगर्दी करवाई, इधर जो जाफर एक्सप्रेस करवाए, इस तरीके से प्लान किया, वो देखें, और निहत्ते मासूम पाकिस्तानी कौम की जिस तरह उनको शहीद किया गया, और देखें ऐसे कितने अफसोस वाली बात है। और इसी को बेस बनाते हुए जब पहलगाम इंडिया में वाक़या होता है, उसमें वो खुद इंडिया मुलव्विस है, इदारे मुलव्विस है, उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको प्लान करके, अब देखें हैरत वाली बात है, जिस रूट पर एक सियासी मुकाम है वहाँ पर CCTV फुटेज कैमरे ना हो, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। अब वहाँ पर अगर फॉरेनर्स आते उनको सिक्योरिटी नहीं थी, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म है कि इंडिया ने ये तमाम तर प्री प्लान इसको इम्प्लांटेड
کیا ہے. پلانٹڈ کرنے کے بعد پھر اس نے سفارتی سطح پر جو پابندیاں لگائی کہ یہاں کے ویزے ختم کر دیے اور ادھر پاکستان کے جو سفارتی عملہ تھا اس کو انڈیا خالی کرنے کا حکم دے دیا, اور جو ویزے پر تھے ان کو بھی کہا جی آپ کے پاس جسٹ یو ہیو ویری شارٹ ٹائم, یو ہیو ٹو ایگزٹ فرام انڈیا, کہ آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے, یہ انہوں نے کر دیا. جس کے بعد جو پاکستان کا جو فیڈ بیک آیا وہ توقع نہیں کی جا رہی تھی, انڈیا کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ پاکستان. اچھا, اس میں آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی, کیونکہ انہوں نے ایک اچھی بہترین لیڈرشپ کو جو ہے وہ اپنا بنوایا اپنا آپ, اور خاص طور پہ یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا اور سڈن امتحان تھا, اور اس پہ وہ بڑے کامیاب رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری افواج نے جو ان کو پہلے بھی جو ہے وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ مودی سرکار کو کہ آپ ہمیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو, اس سے نقصان ہوگا, ہمارا بھی ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا, لیکن وہ نہیں سمجھے. لیکن بہرحال وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو جوتیوں کے ہوتے ہیں وہ عام باتوں سے نہیں مانتے. اچھا, ہم یہ چیزیں تو ہماری چلتی رہیں گی, لیکن ہم اصل جو مقصد ہے وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ سے اور اس جھڑپ کے بعد ہمارا جو نقصانات ہوئے ہیں وہ خاص طور پہ کاروباری حوالے سے وہ کیا. اب یہ جھڑپ سے جو کاروباری تو نقصان ہے, اس پر اگر بات کریں تو سب سے پہلے نقصان دو طرفہ تجارت کے خاتمے کی وجہ سے ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشیدگی کے نتیجے میں اٹاری واگا بارڈر بند ہونے سے پاکستان کی تجارت کی بندش سے سب سے زیادہ نقصان چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباریوں کو ہوا ہے, خاص طور پر زرعی اجناس, ٹیکسٹائل اور ادویات کے شعبے متاثر ہو رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا سر, پہلے ابھی آپ نے عاصم ہمارے سپاہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف جی سید عاصم منیر صاحب کا ذکر کیا. اب آپ اتنا بولڈ فیصلہ تھا, اتنا بولڈ فیصلہ تھا کہ عاصم منیر صاحب نے باقاعدہ طور پر کیا کیا, انہوں نے باقاعدہ پورے سمجھے اعتماد میں لیا, تمام تر جتنی سیکیورٹی ایجنسیز تھی ان کو اعتماد میں لیا, اور پاکستان نے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی. ایک ٹائم فریم دیا انڈیا کو, انڈیا کو ٹائم فریم دیا, لیکن جب انڈیا نے ایز یوزول آپ کی تاریخی میں جب حملہ کیا ہے جو نہتے تعلیمی مدارس میں وہاں پر کیا, ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں یونائٹڈ نیشنز آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیا, نہیں دکھائی دیا. وہ تو بالکل بہت عرصے سے کشمیر کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو. جب یہ ہو گیا پھر کیسا فیصلہ کیا, اور پوری پاکستان نے جو حکمت عملی طے کی ہے وہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنی پاک آرمی کو اور شہدا کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ایئر فورس نے بڑا اچھا کام کیا اور شان کے لیے, اور جس طریقے سے پاکستان نے پھر اس کا جواب ایک زندگی میں ایک یاد رکھ جائے, ایک بندہ تھپڑ مارے آپ کا کام اس کو مکہ مار, اور یہی وہ کام جو پاکستانی فوج نے کیا یہ کرنا چاہیے تھا, یہ بڑا ناگزیر ہو چکا تھا. اور جس طرح ہماری فوج پاکستان نے مقابلہ کیا, اور پاکستان کے پورا انڈیا پاکستان کی تمام تر اس کے رینج میں تھا, اور پاکستان نے جسٹ ایک صبر کا تحمل کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد پھر رات کی تاریکی میں نہیں, فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ طور پر دن کی روشنی میں جیسے سورج نکل رہا ہے اجالا بڑھتا جا رہا ہے اور انڈیا کی تباہی ہوتی جا رہی ہے. اور انہیں پتا تھا کہ ہمارے پہ یہ اٹیک آئے گا. جو ٹارگٹ کیا جس حافظ تیارے کے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جدید ترین تھا, لیکن وہ سمجھ پاکستان اس کو اڑا کے رکھ دیا, اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہوگی. اس کے بعد پاکستان نے تمام فرانس کیا پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ انڈیا کے پائلٹ کے ہاتھ میں اپنا جہاز نہیں دینے دیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پاکستان نے پورا انڈیا پاکستان کے ٹارگٹ میں تھا, اور پاکستان نے شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا, صرف ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. ان کا ڈیفنس سسٹم تھا جو S-400 اس کو تباہ و برباد کیا. اب جتنی باؤنڈری تھی, جب آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کی جتنی باؤنڈری تھی, پاکستان نے وہاں سے لے کر گجرات تک تمام تر کو نشانہ بنایا, اور یہ ثابت کیا پاکستان آرمی از ون آف دا بیسٹ, اور ایوری تھنگ از جو بھی ہو پاکستان کے ٹارگٹ پر ہے. پاکستان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہی ہوا. اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہی, اور جب آسمان کو جب لگا ان کا سر کو ہوش آئیے کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, اور اگر مزید اگر اور 2-4 گھنٹے اگر مزید رہا تو پھر انڈیا تباہی کے دہانے پر پہنچ جانا تھا. پھر اسی لیے
انڈیا نے پھر تمام جو G8 ممالک ہیں اس میں US بھی ہے، اسے یونائٹڈ نیشنز نے ان کو کہا جی آپ کی مہربانی جناب ہمارا یہ مسئلہ حل کرنے کو، پاکستان تو ہمیں تباہ مودی تو اب نظر ہی نہیں وہ آتا. جو غبارے میں تھی وہ غبار سے نکل گئی. جہاں پر ہم نے بات کیا اکانومی کا الٹیمیٹلی پاکستان کو تجارتی اعتبار سے اگر نقصان ہوا ہے نا، انڈیا کا اسے ڈبل ٹرپل 10 گنا 20 گنا اس کا زیادہ ہوا. اصل ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم جب بھی پاکستان کوئی ترقی کی سائڈ پہ چلنے لگتا ہے اس وقت ہی اس طرح کا انتشار شروع کرتے ہیں. یہ بین الاقوامی لوگ بھی اور اندرونی اور بیرونی جو ہماری سازشیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ قدم بڑھاتا ہے ٹیک آف کرنے لگتا ہے. اب بھی یہ ایسا ہی ہوا کہ اکانومی کی طرف ساری توجہ تھی گورنمنٹ کی بھی اور ملٹری کی بھی اور تمام معاملات کی بھی، ہر چیز کو اگنور کیا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ٹیک آف کرنے کے لیے معاشیات کے اوپر زور دیا گیا، اسی وقت یہ انتشار اور یہ بہانے بازی کر کے ہمیشہ کیا. اور خاص طور پہ مودی کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب بھی الیکشن ہوا اس نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا اور اس سے الیکشن جیتا اور ہمدردیاں حاصل کی ہیں. حالانکہ پاکستان نے کبھی نام بھی نہیں لیا اور نہ پاکستان کا اس طرح کا وہ رویہ رہا. لیکن ہمارا ہمیشہ سے جو نقصان سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، جس کو مان لینا چاہیے. اور جب ہم معاشی طور پہ بہتر اپنے آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو بیرونی سازشیں ہیں یہ ہمارا ہمیشہ ہماری جو ہے وہ روکتی ہیں ہمیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ اس معاشی جو ہمارا نقصان ہوا اس میں سب سے زیادہ یہ ہوا کہ بارڈر کا جو ہمارا ہوا یہ دیکھیں یہاں پر بتا دیں. اب اب یہ جو ہم نے بات کی ہے، اب یہاں پر ہمارا ملک پاکستان کو جو ہے کہ شروع سے لے کر کے ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور سب سے زیادہ پاکستان کے لیے جو چیلنجز تھے نہ، ابھی ہم نے بیرونی ملک کی سازشوں کا آپ نے ذکر کیا، یہاں پر سازشیں جس میں ایک سیاسی کا بڑا رول تھا، جس میں ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی افواج پاکستان اور عوام کے درمیان. اور یقین کریں کہ ایسی جماعت پر، وہ سیاسی جماعت پر پرماننٹلی اس پر جو پابندی لگنی چاہیے. اچھا کیا میں افسوس کی بات ایک ساتھ ضمنی سوال اب اس میں جو سب سے زیادہ افسوس کی بات آپ یقین کریں اس سیاسی جماعت کے حامی، اب آپ یقین کریں یہ پروگرام اگر آج اگر اس کو ہم آنر کرتے اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا فیڈ بیک لائیو چلے گا دیکھیں لائیو. اب اس میں آپ یہ دیکھیں وہ ابھی بھی اس چیز کو کیا کہہ رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی جو ہے نا وہ کیا ہے جی یہ ایک گیم تھی، یہ گیم پلان تھا، یہ پلانٹڈ تھا، یہ فلانا تھا. اس طرح کے الفاظ آپ کو دیکھنے ملیں گے. اب یہ بتائیں ایسے بندوں کا کیا علاج ہونا چاہیے جو اب ہمارے ملک کے خود ہی دشمن بنے بیٹھے اور خود ہی وہ فیصلے کریں، اور ایسے لوگوں کو میری تو نظر میں جو کہ نشان عبرت بنانا چاہیے. اچھا نہیں، اس میں آپ غور نہیں کرتے، یہ جب بھی کوئی پارٹی ہوتی ہے سیاسی پارٹی، اس کے لیڈرشپ کا ذہن جو ہے وہ نیچے آتا ہے. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایسی لیڈرشپ کا ذہن جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے؟ کیا آپ کبھی اس طرح دیکھیں ایک ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے کسی کے مائنڈ میں بٹھا، ذہن سازی نہیں ہے، یہ پلاننگ ہے. پلاننگ کے ساتھ ہی ہوتی ہے ذہن سازی کے ساتھ جو ہے نا. دیکھیں ذہن سازی اگر کسی کی بھی تھی نا تو آصف منیر کے اتنے بڑے کام کرنے کے بعد فوج کی مورال اتنا بڑھ گیا ہے، اس کے ساتھ بات نہیں کوئی کر سکتا اگر ذہن سازی ہوتی تو. یہ ذہن سازی نہیں ہے، یہ منصوبہ سازی ہے. اور منصوبے سازی میں آپ دیکھیں بات یہ ہے ذہن سازی یا پلاننگ. اب ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو پلاننگ کی جاتی ہے، پلاننگ کے بعد ہی اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ جس فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے اس میں آپ کو 3 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک آپ کی پری پروڈکشن، ایک آپ کی پوسٹ پروڈکشن، اس کے بعد آپ کی پروڈکشن آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آتی ہیں. ظاہر بات ہے سب سے پہلے آپ نے پری کو آپ نے پوسٹ کو دینا، اس کے بعد پھر آپ کی فائنل پروڈکشن آئے گی. اسی طرح ظاہر بات ہے وہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا تھا نا وہ سیاسی جماعت کا، اور سیاسی جماعت کس کے کہنے پر آئی ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑے سوال ہے اور کس وجہ سے، لیکن اب کوشچن نہیں رہا تو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں ابھی بھی آپ کو ایسا بندہ آپ کو مل جائے، آپ اس پروگرام کو میں دیکھ لینا، وہ آپ کو یہی کہے کہ جی دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. دیکھیں ویری بیڈ ویری سیڈ. اور یہ دیکھیں اس وقت ذرا سی بھی ان کی چوک جو ہے نا یا اپنے مفاد کا ذرا سا بھی، ایسے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں جس میں یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. عوام اور ہماری فوج
تو یہ پاکستان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک قوم بنے ہیں. عید محمد صاحب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ قوم کی چیلنجز کا میں نے سر آپ کو پاکستان ایک بہت پاکستان کا بیرونی سازشوں کا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, وہاں پر اندرونی چیلنجز بھی بہت زیادہ تھے, ابھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اب یہاں پر ایسے آدمی ہاتھوں سے نپٹا جائے, یہ ہمارے دشمن ہیں جو اس طرح کی جو ہمارے ملک میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ہماری پاک فوج کے درمیان. اب مجھے یہ بتائیں کوئی اور ایک 25, 30, 40, 50 ہزار کی سیلری کے لیے بتائیں ایک گھر سے دور اور بارڈر پر کھڑا ہو کے جہاں پر ہم رات کو نیند کی چین کی صبح کی نیند اگر سوتے ہیں تو صرف انہی کی بدولت ہی سوتے ہیں. اب سیکورٹی ادارہ میں ہماری فوج پاکستان, ہماری پنجاب پولیس ہے, تمام تر جتنے بھی ادارے خاص اس میں ایف آئی بھی آ جاتا ہے, سب اس میں شامل ہیں. بتائیں کون سینے پر گولی کھائے گا؟ صرف پاکستان میں ہی نہیں, اس عوام میں نہیں, پوری دنیا نے فوج کو مانا ہے, پوری دنیا نے. یہ دیکھیں اور اس کا مرال بنایا ون آف دا بیسٹ آرمی ہماری ملک پاکستان کے ہمارے پائلٹس نے, اور ٹارگٹ کیا ہے جو ہدف تھے ان کو نشانہ بنایا, بنا کر کامیابی کے ساتھ وہ ملک پاکستان میں واپس آئے. اچھا اب یہاں پر اکانومی کی آپ نے بات کی, ایک سوال یہاں پہ آتا ہے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو سوال میں سے سوال نکلتا ہے جو آپ کے جواب میں سے کہ یہ جو انہوں نے کیا سارا کچھ یہ اس لیے کیا تھا کہ یہ پاکستان ڈوب جائے اور پاکستان کی فوج جو ہے اس کا مرال کم ہو جائے, لیکن الٹ ہوا. اب الٹ یہ ہوا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کر رہی ہے فوج کو بھی, اور پاکستان کو ایک دلیرانہ قوم بھی کہہ رہی ہے. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں اس سے اکانومی میں سرمایہ کار ان کی جو اعتماد تھا اس میں بڑھنے میں فائدہ نہیں ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوا. ابھی آپ نے یہ دیکھا نہیں, جیسے یہ جب سیز فائر کا اعلان ہوا اس کے بعد آپ ہماری دیکھیں, اب آپ نے کل کا بھی آپ دیکھیں ہماری جو کراچی پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بڑا ہائی لیول پر گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے ایک تو سیکیور ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دلیر ملک کے اعتبار سے, ٹریڈنگ کے اعتبار سے اب لوگوں کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان انشاءاللہ وہ بھی نقصان کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ فائدہ کر گیا. ہماری پاک فوج کو عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے بہادرانہ دلیرانہ فیصلے کیے ہیں. اس میں ہماری حکومت پاکستان اور تمام تر جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے مل بیٹھ کر اس کا فیصلہ کیا, اس کا حل نکالا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوری دنیا کو جو کہ دکھا دیا ہے کہ وی آر دا بیسٹ نیشن, وی ہیو دا بیسٹ پاکستان آرمی, اور اس کا کوئی بھی لیول بدل نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے کہ وہ انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیا, اس کو پتہ چل گیا ہمارے پاک فوج کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے, کیا جذبہ ہے, کیا جوش ہے, کیا جنون ہے ہماری قوم میں, اور اسی طرح جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ہم کامیابی سے. اچھا, ہم آخری سوال ٹائم کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے, کیا کشیدگی نے پاکستان کی معاشی بحالی اور آئی ایم ایف پیکج کو خطرے میں ڈال سکتی ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ڈالے گی. آپ یہ دیکھنا, ہاں جی ایگزیکٹلی آپ میری یہ بات اس ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم یہ کریں تو آئی ایم ایف اس سے کنسرن نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح کوئی ریسٹرکشن لگائے گی, اور بلکہ حالات بہتری کی طرف جائے گی, کیونکہ آلریڈی ہم گزشتہ ہم چند ماہ کو ہم دیکھ لیں یا سال 1.5 سال کی کارکردگی دیکھ لیں, اس سے ہماری جو ہے اسٹیبلٹی کافی آئی ہے, اور اس میں ہمارے کافی حد تک جو ہے وہ بلکہ بھارت کو زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ جس جیسے سیاسی پروجیکٹ سسٹم جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے ایک تو مودی کی جو ہے اس کے وہ کیا نام ہے اس کے گراف میں کمی آئی ہے, اور پورے انڈین قوم جو ہے جس کی آبادی ایک مودی تو نظر ہی نہیں آتا نا, نظر بھی نہیں آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں آئے گا, اور کوئی بھی نام نشان جو کہ انڈیا کا باقی نہیں رہے گا, اور رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہمارا ملک پاکستان قائم و دائم رہے گا. اچھا, ایک نقصان کافی ہوا جس کی وجہ سے جو میں دیکھتا ہوں کہ دونوں ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کی, جس سے بین الاقوامی اور مقامی پروازیں معطل ہوئی ہیں. اس میں پاکستان کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے, اور پاکستان یہ پابندیاں گئی جس کی آپ یہ دیکھیں, جس ملک کی 2000 فلائٹس جب آپ کینسل ہو جائیں, جب آیا آپ کا 100 کلومیٹر کا, جب آپ کو طے کرنا پڑے 2000 کلومیٹر کا, یہاں پر پیٹرول آپ کا لگنا ہے مثال کے طور پر 10,000 کا, وہاں پر پیٹرول لگے آپ کا 10 لاکھ کا, تو پھر آپ بتائیں کہاں جاتے. اس سے یہ اکنامکلی پاکستان نے انڈیا کو بھی شکست دی ہے, یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی. اتنا بولڈ فیصلہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی, ہم اپنے تمام تر اداروں کو جنہوں نے یہ ایسے انیشیٹو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ نے بھی بڑا اچھا کیا, کیونکہ اگر ساتھ نہ گورنمنٹ کا نہ اسٹیٹ نہ ہو, اسٹیٹ نے مل بیٹھ کر یہ ایک یونٹی کا جو مظاہرہ کیا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے وی آر دا ون نیشن, وی آر ون فار دا سیک آف پاکستان کی ڈگنیٹی. ہم سب ایک ہے اس پاکستان کی عظمت اور شان. نہیں, قوم نے اپنا حق ادا کر دیا. اچھا, اب اسٹاک ایکسچینج کی بات آپ نے کی تھی کہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج پر لیکن دباؤ تو ہے نا ابھی تک.
نہیں نہیں بالکل دباؤ تو بڑا ہوا ہے. نہیں سب سموتھ ہو جائے گا. کیا اچھا. ہوگا سر چلیں. اکنامکلی پاکستان جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج بالکل بیسٹ ہے. اچھا یہ پاکستان کی طرف سے جو سندھ معاہدہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے وہی ہمیں پکڑا ہوا تھا کہ ہم نے ان کی شارک پکڑ لی ہے کہ پانی بند کر دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ہے ان کو بیٹھنا پڑے گا اب, اور سندھ معاہدہ جو ہے وہ لازمی ہوگا. اور لیکن ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں کچھ پرابلمز آئی ہیں اس پانی کے پاکستان کے لیے ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور کرتے رہیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. یہ چیز جو ہے نا جو پوری دنیا کو یہ ثابت ہو گیا نا, پاکستان جو ہے کہ ایک نڈر قوم ہے. اچھا اب عوام کو بھی یہ جو خاص طور پہ بزنس مین ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی رسمی تجارت رکتی ہے نا تو اس وقت اسمگلنگ اور تیسرے ممالک کے ذریعے درآمدات ہوتی ہے, اس میں بزنس کمیونٹی ہے ان کو یہ نا, دیکھنا سیٹسفائیڈ ود دی گورنمنٹ ود دی انیشیٹو which have been taken by the government, اور جو بھی لیے انہوں نے بالکل اس سے جو ہے نا وہ کیا بالکل یہ پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ بالکل پرفیکٹ ہے. نہیں جب یہ کشیدگیز ہوتی ہے نا, بند ہوتے ہیں بارڈر, لیکن وہ اسمگلنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ مفاد پرست بھی ہوتے ہیں نا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بزنس مین ہمارا قوم پرستی کو صرف جنگ تک نہیں محدود کرنی چاہیے, آگے بھی کرنا چاہیے, کیونکہ دشمن ہمارا جو ہے نا وہ صرف بیٹھا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہے, پتہ لگ گیا. لیکن ہمیں آگے پلاننگ اچھی کرنی چاہیے, جیسے ہماری فوج نے بڑا یہاں پر ہماری پاک فوج جتنے بھی تمام تر ادارے ہیں وہ صرف ایک پیج پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے اکنامکلی طور پر تمام تر پاکستان نے جو مطلب پاکستان نے تمام تر چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے, دیکھا ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی کس طریقے سے بوسٹ اپ کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا. جی عید محمد صاحب نے جو ہے ہم دونوں نے ایک بہت اچھی طریقے سے کوشش کی کہ تمام چیزوں کو جو ہے بزنس کی کاروباری حوالے سے نقصانات کو جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے, لیکن یہ امید افزا مقام ہے اور امید ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ بہتر طریقے سے اپنے ملک لے کر آگے چلیں گے, اور کاروباری حوالے سے بھی ہمیں وہ نقصان نہیں ہوا جو کہ ہمارے دشمن کو ہوا ہے, اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ سرائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.